अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अफजल हूँ और हम बच्चों की परवरिश और उनकी स्कूलिंग के हवाले से एक पॉडकास्ट कवर कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिन से हम बच्चों के नज़्म व ज़ब्त के हवाले से देख रहे हैं कि हम बच्चों में नज़्म व ज़ब्त को कैसे लागू कर सकते हैं, और ये कि इस नज़्म व ज़ब्त का बच्चे की ज़िंदगी में किरदार क्या होगा। हम जब नज़्म ज़ब्त की बात करते हैं तो कभी कभी हमारे माइंड में आता है, या जो हमारी ट्रेडिशनल पेरेंटिंग है, विरासती तरीक़ाकार है बच्चों की परवरिश का, तो हमारे माइंड में एक ही बात आती है कि हम बच्चों के साथ सख्ती अगर करेंगे, जो हमारे रूल्स हैं जो हमने घर के बनाए हैं, हम उनको इन्फोर्स करेंगे फोर्सफुली, तो हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे। हमारे बच्चे जो है वो एक ख़ास नज़्म ज़ब्त के अंदर ज़िंदगी गुजारेंगे और वो कामयाब होंगे। ये एक बिल्कुल कतई ठीक सोच नहीं है। बच्चों को मारना, उन पे चीखना, चिल्लाना, ये बिल्कुल भी एक अच्छा रवैया नहीं है बच्चों के साथ। ये आर्ज़ी तौर पे तो आपके बच्चों को ठीक कर सकती है, किसी मोमेंट के लिए तो आपके बच्चों को ठीक कर सकती है, लेकिन जो इसके देर पा असरात हैं वो बड़े ही ख़तरनाक हैं। अगर ये तरीका ठीक होता, बच्चों पे चीखना, उन पे चिल्लाना, उनको मारना, उनको बातें सुनाना, अगर ये तरीका ठीक होता, तो आप ऐसे बड़े सारे घरों को, बड़े सारे वालिदैन को जानते हैं जहाँ पे बहुत सख्त रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, तो उनके बच्चे ज़रूर ज़िंदगी में आगे जाके कामयाब होते, वो ज़हीन होते, वो तख्लीकी सलाहियतें रखते और वो अपने आप को मनवाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, न ऐसा कोई आप मिसाल दे पाएंगे। वो घर जहाँ पे इस किस्म के रवैये इख्तियार किए जाते हैं, पहला मसला जो वहाँ पे शुरू हो जाता है, जो बाद में पता चलता है, शुरू में पता नहीं चलता, कि वहाँ पे बच्चों में और वालिदैन में एक गैप पैदा होना शुरू हो जाता है। जो उनका रिलेशनशिप है, जो बॉन्ड है, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और जब ये रिलेशनशिप कमज़ोर होता है, तो हम बारहा डिस्कस कर रहे हैं कि जब ये रिलेशनशिप कमज़ोर होता जाता है, तो बच्चे पे, उस घर पे किस किस्म के मनफी असरात हो सकते हैं। बच्चा आपसे दूर है, दूर होता जा रहा है, तो आप उसको करीब नहीं लेके आ सकते, आप उसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकते। वो ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहता है, फिर वो जिस किस्म का मनफी काम करना चाहेगा तो वो करता रहेगा। तो देखो, हम बच्चे को दो किस्म के इनामात या सज़ाएँ दे सकते हैं। एक तो ये कि हम उसको मादी इनामात या सज़ाएँ दे सकते हैं, या फिर ये कि हम उसको समाजी इनामात दे सकते हैं। ये जो मादी इनामात का तरीका है, वो ये है कि हम बच्चे को कुछ खिलौने ला के देते हैं, कुछ गिफ्ट ला के देते हैं, कुछ तोहफे ला के देते हैं। और जो समाजी है उसमें यह है कि हम बच्चे को गले लगाते हैं, बच्चे को किस करते हैं, बच्चे को प्यार करते हैं, बच्चे के लिए क्लैप करते हैं, बच्चे के लिए कहानी सुनाते हैं। तो जो मादी इनामात हैं और जो समाजी इनामात हैं, अब ये मादी इनामात आप हर वक्त दे नहीं सकते। इसका जो असर है, लाजमी बात है, असर तो है, मादी इनामात के बगैर आप नहीं जा सकते। बच्चों को आपने ये चीज़ें देनी है, लेकिन आप कोशिश करें कि जो आपका ज़्यादा फोकस हो वो समाजी इनामात से हो, समाजी इनामात की तरफ हो। आप बच्चों को गले लगाएं, उनको किस करें, उनको मोटिवेट करें, उनको कहानी सुनाएं, उनके लिए क्लैप करें। तो ये अगर इनामात आप बच्चे को देते हैं, तो जो आपका बच्चा है वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, और जो आपका और बच्चे का रिलेशनशिप है वो ज़्यादा देर पा होगा और ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। मैं जो अपने स्कूल में देखता हूँ, इतने सारे बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं, और उनमें ऐसे बच्चे हैं कि उनकी शिकायतें हर रोज़ कंप्लेंट रजिस्टर पे दर्ज होती हैं। हम उनको वालिदैन को बुलाते हैं, बारहा हमने कोशिश की कि इन बच्चों का जो रवैया है वो हम किसी तरीके से दुरुस्त करें। लेकिन अगर ये डेटा आप उठाएं, इन बच्चों का जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, और उनको थोड़ा सा पढ़ें, उनको थोड़ा सा देखें, तो मालूम होता है जो उनके वालिदैन की रिमार्क्स हैं, तो उनको घर में बहुत सख्त सज़ा दी जाती है, उनको घर में बहुत सख्त मारा पीटा जाता है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं होते। अब वालिदैन समझते हैं कि हमारे पास बतौर वालिदैन, हमने अगर बच्चों को दुरुस्त करना है तो हमारे पास सिर्फ एक तरीका है कि हमने उनको मारना है, उनको पीटना है, उनके लिए सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करना है, उनको ताने देने हैं। तो इस किस्म की बातें करके, इस किस्म का रवैया अख्तियार करके घर में एक टेंस सा माहौल रख के हम बच्चों को दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन इधर जब आप स्कूल के प्रोस्पेक्टिव से डेटा उठाते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि इस किस्म के माहौल में रहने वाले बच्चे स्कूल में आके, किसी भी इदारे में जाके बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करते हैं,
ان کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوتا، ان کو جیسی آزاد ماحول ملتا ہے تو وہ اپنے آپ کو شو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب یہی بچے ہائی کلاسز میں جاتے ہیں، اور جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا رابطہ اپنے والدین کے ساتھ نہیں ہوتا. ان کے مائنڈ میں والدین کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی، کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ فاصلہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے. تو اگر آپ ان کو ان کی کمپلین درج کرتے ہیں یا ان کے والدین سے بات کرتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ مؤثر نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے. اور مؤثر کیوں نہیں ہوتا؟ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ان کے گھر میں پہلے سے شروع سے اس قسم کا ماحول تھا کہ بچے اس ٹینس ماحول میں رہے، وہ اس کے عادی ہو گئے، اور انہوں نے اس کو ہینڈل کرنا سیکھا. اور بچے اب اس پوزیشن پہ ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں والدین کی رسپیکٹ نہیں کرتے. ہمارے ساتھ میٹرک میں ایک بچہ تھا اور اس کا یہی مسئلہ تھا. کمپلینٹ درج ہوتی تھی لیکن اس لیول تک نہیں ہوتی تھی جس طرح کچھ بچوں کی ہوتی ہیں. مائنر کمپلینٹس تھی، مائنر کے ایشوز تھے، لیکن وہ ٹیچر کی رسپیکٹ کرتا تھا. تو جب اس کے والد کو اسکول بلایا گیا، کچھ کمپلینٹ تھی، تو جیسے ہی بچہ آفس آیا اس نے اپنے والد کو دیکھا تو اس کا رویہ آٹومیٹیکلی بدل گیا. وہ والد کے سامنے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگا. تو تب مجھے پتہ چلا کہ یہ بچہ، اس کا رویہ جو بھی اچانک سے بدل گیا ہے اور میرے سامنے بدل گیا، اس سے پہلے تو اس بچے کا رویہ ایسا نہیں تھا. وہ رسپیکٹ کرتا تھا ٹیچرز کی، ٹھیک سے بیٹھتا تھا، بات بھی سنتا تھا. مطلب کہ اس بچے کا جو ریلیشن شپ ہے ٹیچرز کے ساتھ یا ادارے کے ساتھ وہ مینٹین تھا، لیکن جو اس کا ریلیشن شپ ہے، کلوزنس ہے اپنے والد کے ساتھ، وہ نہیں تھی. تو لازمی بات ہے وہ والد کے سامنے وہ بیہیویئر یا وہ رسپیکٹ نہیں دے رہا تھا جو پہلے وہ دیتا ہوتا تھا. تو کیا وجہ ہوئی کہ ایک والد کے درمیان اور بچے کے درمیان اتنا ڈسٹنس پیدا ہو گیا، اتنا گیپ درمیان میں آ گیا کہ اس کی رسپیکٹ نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے سپیریئر سمجھ رہا ہے. صرف ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے شروع میں گھر میں ایسا ماحول نہیں رکھا اور انہوں نے ایک تشدد والا راستہ اختیار کیا، ایک باتیں سنانے والا راستہ اختیار کیا کہ شاید ہم باتیں سنا کے، بچے کو تانے دے کے، اس پہ تشدد کر کے، مار پیٹ کر کے، ڈنڈے دکھا کے اور بہت کچھ کر کے ہم بچے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہماری بدقسمتی سے جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو ہمارا ریجن ہے، اگر اس ریجن میں دیکھیں تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو پیرنٹ ہے، جو ہمارے پیرنٹس ہیں اور جو ہماری ٹیچرز ہیں، ان کو صرف ایک میتھڈالوجی کا پتہ ہے، اور وہ ایک میتھڈالوجی ہے کہ ڈنڈا. کہ ہم نے ڈنڈے کا استعمال کر کے بچوں کو کنٹرول کرنا ہے، ہم نے باتیں سنا کر بچے کو کنٹرول کرنا ہے، اور بزور ڈنڈا، بزور باتیں، تانے بچے کبھی کنٹرول نہیں ہوتے، جو کہ بہت منفی طریقہ ہے. تو اپنے گھر میں نظم و ضبط کو لاگو کرتے ہوئے ایک بات کا ضروری خیال رکھنا ہے کہ آپ کا اور جو بچے کا تعلق ہے، جو ایک ریلیشن شپ ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتا ہے، وہ کسی صورت کمزور نہ ہو، وہ کسی صورت بگڑے نہیں، وہ کسی صورت ٹوٹے نہیں. اگر ایسا ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے. اگر کچھ اس کے خلاف جا رہا ہے تو آگے بہت کچھ بگڑنے والا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ایک سختی والا انداز اپنائیں جس کے دیر پا بہت منفی اثرات ہیں، ہم ایک اچھا انداز، ایک مثبت رویہ اختیار کر سکتے ہیں جس کے شروع میں اثرات بہت کم ہوتے ہیں. یعنی ایک بچہ رو رہا ہے یا وہ ضد کر رہا ہے تو آپ تپڑ مار کے اس کو سنا کے آپ اپنے خوف سے اس کو چپ کروا سکتے ہیں. لیکن پیرنٹنگ یہ نہیں ہے. پیرنٹنگ تو یہی ہے کہ آپ کے پاس سکلز ہیں، وہ سیٹ آف سکلز ہیں کہ آپ بچے کے پاس جاتے ہو، آپ اس سے پوچھتے ہو، اس کو سنتے ہو، اس کے ساتھ جذبات شیئر کرتے ہو. وہ ایک محفوظ جگہ کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتا ہے اور چند منٹ کے بعد وہ خاموش ہو جاتا ہے. یہ پیرنٹنگ ہے. پہلی والی پیرنٹنگ نہیں کہلاتی. اگر وہ پیرنٹنگ آپ کر رہے ہیں تو وہ پیرنٹنگ نہیں کہلاتی. اس انداز سے اپنے بچے کو لے کے جانا ہے اور اسی انداز سے اپنے بچے کی پرورش کرنی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جو منفی رویہ ہے بچوں کے ساتھ، اس کا بچے پہ کیا منفی اثر پڑتا ہے، اور یہ ہماری زندگیوں کو اور ہمارے بچوں کی زندگی کو کس طرح متاثر کرتے ہیں. جو سب سے پہلا منفی اثر ہے سزائیں دینے کا یا غلط قسم کی باتیں استعمال کرنے کا، کہ بچے کا اور آپ کا ریلیشن شپ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ریلیشن شپ کمزور ہے تو بہت کچھ ختم ہونے والا ہے. اس کی امپورٹنس میں جتنی بھی میں باتیں کروں بہت کم ہے، اور اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ میری ویڈیوز میں اس پہ
ضرور بات کی جاتی ہے، کیونکہ یہ جڑ ہے، یہ بیس ہے ہر بیہیویئر کی، پیرنٹنگ کے ہر پیرامیٹرز کی۔ اور جب اس کو اس قسم کا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کی جو سیلف اسٹیم ہے، خود اعتمادی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتی ہے۔ وہ کلاس کے سامنے بات نہیں کر سکتا، وہ ٹیچرز کے سامنے بات کر نہیں سکتا، اور اگر بچے کی خود اعتمادی کم ہے، وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا، تو آپ خوب سمجھتے ہیں کہ اس کی اسکول کے اندر کارکردگی کیسی ہوگی اور اس کی جو بعد کی زندگی آنے والی ہے وہ کیسی ہوگی۔ یہ بچے میں ایک شرمیلا پن لے کے آتی ہے، اور جو شرمیلے پن کی قیمت ہے نا، وہ ہمارے بچے ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ پیرنٹ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں شرمیلا پن کے بارے میں، یا پھر نہیں جانتے شرمیلا پن کے بارے میں، تو آپ نے ہر صورت بچوں سے شرمیلا پن ختم کروانا ہے، نہیں تو اس شرمیلے پن کی جو قیمت ہے، ایک بہت بڑی قیمت ہے جو بچے بعد میں ادا کرتے ہیں جب وہ عملی زندگی میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس منفی رویوں کے منفی اثرات ہیں کہ بچے ان کو کاپی کرتے ہیں، اور سیم رویہ جو آپ نے بچے کے ساتھ رکھا وہ کسی اور کے ساتھ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ایک دن آپ بچے پہ غصہ کریں، وہ کسی دوسرے بچے پہ غصہ کرے گا، خاص طور پہ اگر اس کی سبلنگ ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، تو وہ ان پہ غصہ کرے گا۔ وہ الٹیمیٹلی یہ ریکگنائز کرتا ہے، اس کو الٹیمیٹلی اس کا یہ مطلب لیتا ہے کہ بڑے مجھ پہ غصہ کرتے ہیں، بڑے مجھ کے ساتھ اس قسم کا بیہیویئر رکھتے ہیں، تو چھوٹوں کے ساتھ اس طرح بیہیویئر رکھا جاتا ہے، اور یہ میرے چھوٹے ہیں تو یہ میرا حق ہے کہ میں ان کے ساتھ اس قسم کا بیہیویئر رکھوں۔ اس کے فزیکل بھی بہت منفی اثرات ہیں بچے پہ۔ بچہ چونکہ ذہنی طور پہ اس کے منفی اثرات ہیں سے بچے پہ بڑی قسم کے مینٹلٹی اس کے ایشو ہو سکتے ہیں، تو لازمی بات ہے اس کے فزیکل جو اثرات ہیں وہ بھی بچے کو ہو سکتے ہیں، اور کوئی بھی فزیکل مسئلہ ہو سکتا ہے، بچہ جو ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ میجر سے اس کے اثرات ہیں، لیکن یہ لمیٹڈ نہیں ہے، یہ بہت بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے جو اثرات ہیں وہ صرف اس حد تک محدود نہیں رکھے جا سکتے، اور نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں تک محدود ہے، کیونکہ جو پہلے دو میں نے ڈسکس کیا نا، کہ آپ کا ریلیشن شپ کا کمزور ہو جانا، اور بچے میں خود اعتمادی کا کم ہو جانا، اور اس میں شرمیلا پن آ جانا، یہ تین باتیں، ان میں سے کوئی ایک بھی بات بچے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مستقبل میں فیل ہو جائے، وہ اپنی جو فیوچر کی لائف ہے اس کو ٹھیک سے کامیابی سے نہیں گزار پائے۔ تو یہ سب کچھ ریکارڈ کرنے کا، سب کچھ لکھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اتنے سارے بچے جو ہم دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مائنر سی، ایک معمولی بات کی وجہ سے وہ بچہ ضائع ہو رہا ہے، اور اگر اس کے والدین کو ان باتوں کا پتہ ہوتا، ان کے مائنڈ میں بھی یہ باتیں ہوتی، چاہے وہ کہیں سے ایک ویڈیو دیکھ لیتے، کہیں سے وہ کوئی کتاب پڑھ لیتے، کچھ منٹ کچھ گھنٹے لگا لیتے، تو آج جو بچے ہیں ان کے ساتھ یہ نہ ہوتا، کیونکہ ہماری زندگی میں بچوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ بعض والدین مجھ سے کہتے ہیں کہ سر ہم بہت مصروف ہیں، ان کے لیے پیسے کما رہے ہیں، ان کے لیے کچھ فوڈ تلاش کر رہے ہیں، شیلٹر تلاش کر رہے ہیں، تو ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ لیکن آپ کو کیا نہیں پتا کہ آپ نے بھی اس قسم کی زندگی گزاری ہے، آپ کے والد بھی اس قسم کے بھاگتے رہے ہیں، شیلٹر ڈھونڈنے میں، پروٹیکٹ کرنے میں، فوڈ پرووائڈ کرنے میں۔ کیا آپ نے زندگی میں معمولی سی باتیں بھی شامل نہیں کرنی کہ جس پیٹرن پہ آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ کا بچہ اس پیٹرن پہ زندگی نہ گزارے؟ تو بس یہی گزارشات ہیں۔ آپ لازمی اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیے گا، اپنے کلیگز کے ساتھ، اپنے نیٹ ورک کے ساتھ شریک کیجیے گا، تاکہ ہم ایک مثبت معاشرہ بنا پائیں۔ تھینک یو سو مچ۔